मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मदनी काफ़िला रात को इंशाअल्लाह गार सौर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सुना है काफ़ी तवील रास्ता है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। मगर मैं ये सोच रहा था कि हम तो रात में जा रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, दुश्मनों का खौफ और किस तरह ये पथरीले रास्ते होंगे। आज तो रोड बनी हुई है, हम एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हैं, मगर वहाँ ये किस तरह सफ़र हुआ होगा। बड़ी यादें हैं उस गार के हवाले से कि उसके दहाने पर कबूतरों ने अंडे दिए, मकड़ी ने जाला बुना। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस गार में जब तशरीफ़ ले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो आशिकाना और वालिहाना दाखिला याद आ रहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर तशरीफ़ रखें, पहले मैं अंदर जाऊँगा। और फिर किस तरह उन्होंने वो सुराख बंद किए, न जाने वो गार कैसा है। मेरे लिए भी ज़िंदगी में ये पहला मौका है उस गार की तरफ जाने का, तो अल्लाह करे के बाद अब हाज़िरी नसीब हो। यकीनन ये वो पहाड़ है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम लगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक कदम लगे। और ये वही रास्ता था जब मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक कांधों पर सवार हुए। क्या मंज़र होगा, क्या अदा होगी, क्या समा होगा। यकीनन उन फ़ज़ाओं में जाने की सआदत मिल रही है। आप भी हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है कि हम आपके लिए कुछ मनाज़िर रिकॉर्ड कर सकें। ये भी मुमकिन है कि लाइट्स ना हों, क्योंकि वहाँ हमारे साथ वहाँ स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं लगी हुई, लेकिन हमने कुछ लाइटें ली हैं। नीयत ये है कि कुछ मनाज़िर रिकॉर्ड कर लिए जाएँ और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ दिखाया जाए। अल्लाह ताला हमें बाबरकत हाज़िरी अता फ़रमाए। यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस रात जो बरकत मिली, मुझे वो रिवायत भी याद आ रही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार कुछ यूँ इरशाद फरमाया था कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी सैयदना उमर फ़ारूक की नेकियां हैं। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नेकियां कितनी हैं। तो मेरे आका ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया था जिसका मफ़हूम है कि सिद्दीक़ अकबर की वो जो गार वाली एक रात की नेकी है वो उमर फ़ारूक की तमाम नेकियों से बराबर है। तो ये वो अज़ीम मुबारक घड़ियाँ हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो ख़ास मौका मिला खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहाँ एक आशिक रसूल सांप का भी वाक़या है। क्या वाक़या है, इंशाअल्लाह वो आपको वहाँ बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जबल सौर के दामन में खड़े हैं। ये वही पहाड़ है जहाँ हमारे आका अलैहिस्सलाम ऊपर तशरीफ़ ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ थे। हिजरत की रात थी, आज भी एक रात है और हम इस रात को इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मदनी मुन्ने भी हैं, बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी हैं, नौजवान इस्लामी भाई भी हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसानी से पूरा फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताहु वबिका नस्तईन। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें आसानी के साथ ये सफ़र पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मालिक करीम बाअदब सफ़र अता फ़रमा और इस सफ़र में हमारी मदद फ़रमा। ए रब्ब करीम या रब्बल आलमीन, इस बाबरकत पहाड़ पर हम जा रहे हैं। हिजरत की रात मेरे आका यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारा यहाँ जाना कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फ़रमा, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना, इश्क़ रसूल की दौलत अता फ़रमा। आला हज़रत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, किस्मत सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। अल्लाह ताला इस मुबारक गार के सदक़े हम सबको सच्चा इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ास तौर पे वो इस्लामी भाई जो मदनी मरकज़ की तरफ से आए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि कई इस्लामी भाइयों ने हमें ये टिकट दिए तो हमारा ये काफ़िला यहाँ तक पहुँचा है। तो हर मुबारक मकाम पर
उन इस्लामी भाइयों को ज़रूर दुआओं में याद रखें जिन्होंने दुनिया भर से हमारी मदद की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये मदनी मुन्ने, ये इनके घर वाले, ये मदनी मुज़ाकरों में आए हुए इस्लामी भाई आज यहाँ हैं, तो उसमें आपका भी ताउन है। अल्लाह ताला सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। और जो माशाल्लाह मज़ीद टिकटें दे रहे हैं, गौस पाक के रोज़े के लिए टिकटें दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ हलाल में भी बरकत अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम तकरीबन 1:15 बजे हमने सफ़र शुरू किया है। अब 2:05 हुए हैं, यानी गोया हमें 50 मिनट हो चुके हैं। और बताया जाता है कि ये एक आधा सफ़र जब होता है तो एक पड़ाव आता है। यहाँ यूँ समझ लें छपड़ा वगैरह भी लगा हुआ है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कदम कदम पर ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि अभी तो स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पत्थर लगाए हुए हैं कि चढ़ने वाले उससे चढ़ सकें। रास्ता भी मुतय्यन है कि कैसे जाना है। वो कैसा सफ़र होगा जब ना ये पत्थर थे, ना ये सीढ़ियाँ थी, और एक खौफ भी था दुश्मन के पीछे आने का, और ये सफ़र किया गया। और उस वक्त ये मुतय्यन भी नहीं था कि ऊपर किस तरफ रास्ता होगा गार का। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम साथ थे, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा सांस फूल रहा है, हम थक रहे हैं, साथ साथ वो कहते हैं ना कि जज्बात भी बढ़ते जा रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम भी तो यहाँ आए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ थे, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर कुर्बान कि मेरे आका अलैहिस्सलाम उनके मुबारक शानों पर तशरीफ़ फरमा हुए। हमसे कुछ थोड़ा सा सामान भी नहीं उठाया जा रहा। और आपसे भी गुजारिश है, अगर गारे सौर पर आएँ तो ज़्यादा सामान अपने साथ ना लाएं, हल्का फुल्का रहें, और पानी की बोतल वगैरह साथ बेशक ले लें। लेकिन जैसे मैंने बताया ये आधा पड़ाव है, तो यहाँ पानी वगैरह रात के 2 बजे भी मुयस्सर है। बाकायदा एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है, और सुना है ऊपर भी उन्होंने कोई ऐसा स्टोर वगैरह है जहाँ पानी वगैरह मिल जाता है। तो बहरहाल सफ़र जारी है, नाते भी सुन रहे हैं, कुछ जोश गरमाने के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। आइए यहाँ भी अपने अज़म का इज़हार करते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह, सर पे अमामा इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जीत भी हमारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये यहाँ से हम जो आधे पड़ाव पर हैं, अब मंजर देख सकते हैं कि माशाल्लाह मक्का पाक की पुरकैफ फ़ज़ाओं का मंजर नज़र आ रहा है। प्यारी प्यारी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। इस ऊंचाई पर हम लोग मौजूद हैं। जहाज़ के ऊपर जाकर कुछ इस तरह के मंजर नज़र आते हैं, लेकिन अभी हमने और ऊंचाई पर जाना है, और वहाँ जाकर भी आपको ऊपर के मनाज़िर दिखाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सफ़र जारी है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, सांस भी फूल रही है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ही आप देख सकते हैं मक्का पाक की पुरकैफ फ़ज़ाएँ हैं। क्या नूरानी मंज़र है। मुबारक घर भी हैं मक्का पाक के। ये जो टावर नज़र आ रहा है, इसी के करीब यकीनन हरम पाक भी है। इंशाअल्लाह ऊपर जाकर मज़ीद नज़ारे आपको दिखाएंगे। हमने कुछ देर और यहाँ पड़ाव किया है, फिर आगे जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि काफ़ी बड़ा काफ़िला है तो कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त जो तस्बीह अल्लाहु अकबर पढ़नी है वो भी पढ़ते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, क्योंकि ये भी हुदूद हरम में है, तो यहाँ भी ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है।
میں مکہ پاک میں صدا بلند کرتا ہوں. اب دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے ہو قربان عرب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رات کے اس وقت 3:30 بج رہے ہیں. ہم واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، بیانات میں سنا تھا، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے. یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے. میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے، وہ راتیں گزری تھیں، میرے آقا نے آرام فرمایا تھا، عبادتیں ہوئی تھیں. مگر آج اس غار میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں. یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہوں گے، ان کے قدم لگے ہوں گے. ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر مس کیا ہوگا. اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے. بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی. بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے، کئی بار بیان کیا، اس وقت بھی بڑا عشق بڑھتا تھا. مگر آج سچ مچ یہاں آ کر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے یہ سفر طے کیا، اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا. بہت کچھ بیان کرنا ہے. آج نیت ہے وہ واقعہ یہیں بیٹھ کر پڑھا جائے، بیان کیا جائے، وہ یادیں تازہ کی جائے، اس غار کو اپنے ایمان کا گواہ کیا جائے، اپنے رب سے یہاں بیٹھ کر دعا مانگی جائے. اس وقت دل میں دو کیفیات، دو جنگ چل رہی ہے. ایک صدا یہ آ رہی ہے کہ تو کیسے آ گیا یہاں پر، تیری جرت کیسے ہوئی اس مقام پر، اپنا یہ گندا وجود لے کر کیسے آیا. دوسری یہ صدا آتی ہے کہ یہاں آ کر مانگو گے تو مل جائے گا، ان فضاؤں میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے، آقا کا صدقہ مل جائے گا. اگر یہ جسارت ہے تو رب معاف فرمائے. اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، تمنا کیا ہے. آئیے، رات کا وقت ہے، سورہ ملک کی تلاوت انشاءاللہ مختصر کلام سنیں گے، پھر غار ثور کا، ہجرت نبی کا وہ واقعہ سنیں گے. میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی واقعی کئی بار سنا ہوگا، مگر غار ثور میں بیٹھ کر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے وہ شاید ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہم بیان سنیں گے، پھر اچھی نیتیں بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے، ان مبارک فضاؤں میں آنا نصیب فرمائے۔ بہت بہت امید ہے، بڑی رحمان کے در سے امید ہے، یہاں تک بلایا ہے، ضرور ہم پر کرم ہوگا۔ آئیے خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیے سورہ ملک کی تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے ایسا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے ایسا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے ایسا
تجھتے او میں حالی حسرتی آٹھ پہر تکتی ہے رسات تیری یاد پئی تڑپان دیے لالیاں نینانے جھڑیاں یا رسول اللہ میرے آقا خدا را ابا کہ دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں آجا آجا میرے مدنی آجا 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 میرے مدنی آجا دیدار کرا جا میرے مدنی آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہمیں پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رسا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رسا دیدار کی بھیک تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی ہاتھ تکیہ کیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا پھر خردائے بے جا میرے لب پر آیا آئے پھر خردائے بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا سور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ستم بڑھنے لگا،
तकालीफ बढ़ने लगी, मुसलमानों का जीना मुश्किल होने लगा और मदीना मुनव्वरा में इस्लाम पहुंच चुका था। मुसलमानों को एक पनाहगाह नज़र आने लगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को आम इजाज़त दी कि वो मक्का पाक से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की। उसके बाद एक बाद दीगरे दूसरे लोग भी मदीना मुनव्वरा रवाना होने लगे। जब कुफ़ारे कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर मुसलमानों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत सारे सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। सिर्फ वही हजरात मक्के में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मक्का पाक में मुकीम रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भी मेरे आका ने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों शमे नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का पाक में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि मेरे आका और मुसलमानों के मददगार मक्के से बाहर मदीने में भी हो गए हैं और मदीने जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ़ारे मक्का को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे आका भी मदीने तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर मक्के पर चढ़ाई ना कर दें। चुनाचे इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस, एक पंचायत मुकर्रर हुई। तरह तरह के मशवरे होने लगे कि किस तरह इन्हें रोका जाए, मुसलमानों को किस तरह तकलीफ दी जाए, प्यारे आका को हिजरत से किस तरह रोका जाए। इसी मशवरे में, इसी कॉन्फ्रेंस में शैतान भी पहुंचा और शैतान ने वहाँ अपने आप को नजद का शेख बयान किया और उसने क्या कहा, उसने एक तजवीज़ पेश की कि ऐसा करो कि हर कबीले का एक एक फ़र्द हो और मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई कर दें, कातिलाना हमला करें और मादअल्लाह उन्हें शहीद कर दें। और फिर जब सारे कबीलों का एक एक फ़र्द होगा तो मुसलमान सबसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे और आखिरकार हम खून बहा की रकम अदा कर देंगे। अब मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अबू जहल की ये खूनी तजवीज़, ये तजवीज़ अबू जहल ने दी थी, मगर शेख नजदी यानी शैतान वहाँ मौजूद था। उसने मारे खुशी के उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। अब ये मशवरा फाइनल हो गया कि सारे लोग मिलकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदाबंद कुद्दूस इस वाक़े का कुरान मजीद में किस तरह बयान फरमाता है। यानी काफिरों ने एक चाल चली थी, एक प्लान किया था और रब अज़्ज़ वजल ने हिफाजत का इंतज़ाम कैसे किया, कुरान पाक में इस बात को किस तरह बयान किया गया। आइए इस जो आयतें हैं, इन आयतों की तिलावत सुनते हैं। وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ अब यहाँ इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, ए महबूब याद कीजिए जिस वक्त कुफ़ार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदर कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। अब मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब कुफ़ार मक्का ने ये तय कर लिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला करना है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जाल से, इन मक्कार लोगों के फरेब से निकाला। कुफ़ार मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशाना नबूवत यानी मेरे आका के घर का मुहासरा कर लिया। इंतज़ार करने लगे कि मेरे आका आराम करें तो कातिलाना हमला कर दिया जाए। उस वक्त घर में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। कुफ़ार मक्का अगरचे रहमत आलम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद मेरे आका की अमानत और दियानत पर कुफ़ार को इस कदर एतमाद था कि वो अपना कीमती मालो मता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अमानत के तौर पर रखा करते। चुनांचे उस वक्त में बहुत सी अमानतें मेरे आका के पास मौजूद थी। मेरे आका ने हज़रत अली से फरमाया, तुम मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो रहो और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंप कर मदीने आ जाना। ये बड़ा ही खौफनाक
اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا، بڑا امتحان تھا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے اور اس بستر پر سلایا جا رہا ہے، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیش ہونا تھا، مگر شیر خدا کا عشق رسول دیکھیے، آپ نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بستر آج جو کانٹوں کا بچھونا تھا وہ پھولوں کی سیج بن گیا۔ آپ بستر پر صبح تک آرام فرما رہے، میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اس کارنامے پر حضرت علی ساری زندگی فخر کرتے رہے اور یہ اشعار فرمایا کرتے، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہوا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے نکلے کیسے باہر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے میرے آقا باہر تشریف لے آئے۔ محاصرہ ہے مگر ان سب کے سامنے میرے آقا تشریف لائے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے میرے آقا مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو خبر ہوئی، میرے آقا کسی کو نظر نہ آئے۔ اب ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ان لوگوں کو خبر دی تم محاصرہ کیے ہوئے ہو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمہارے پاس سے ابھی نکلے اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ اب چنانچہ جب ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی اور میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے۔ بہرحال اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ غار ثور کا سفر، وہ ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ اس دن کیا ہوا؟ امیر اہل سنت اپنے رسالے یا عاشق اکبر، بڑا خوبصورت رسالہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین ضرور اسے حاصل کریں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل وہاں موجود ہیں۔ وہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ واقعہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس رسالے میں موجود ہے۔ بہرحال مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحر و بر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یعنی فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، دوسری تمنا میرے آقا پر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ کیا خوبصورت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ان کی تمنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب نصیب ہوئی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں میرے آقا کی زیارت سے مشرف ہونے والا کوئی اور نہ تھا، اکیلے میرے آقا کی زیارت انہوں نے غار ثور میں کرتے رہے۔ اور اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اسی کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور عاشق اکبر کی قسمت پر ہم قربان، مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت میرے آقا نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، ہجرت مدینہ کا موقع تھا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار، جان نثار، یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم فرمائی وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے، صفائی کی، تمام سوراخوں کو بند کر دیا، آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اپنے وفادار یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت کے درد کی شدت و تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے، مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک سے آنسو بہ نکلے۔ جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجہ کریم یعنی چہرہ انور پر نچھاور ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔
استفسار فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا تو فوراً آرام مل گیا. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. منزل صدق و عشق کے رہبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور غار ثور والی حکایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. منزل صدق و عشق کا رہبر یہ سب کچھ ہے خاطر دل پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس غار ثور میں تشریف لائے تو کفار ناہنجار تقریباً غار کے قریب پہنچ چکے تھے. یعنی ذرا سوچیں کہ یہ چھوٹی سی جگہ، کفار آ رہے ہیں، اور اب ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ عز و جل نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ترجمہ کنز ایمان، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے. پھر اس ذہن بن رہا ہے کہ جس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے ہم وہاں موجود ہیں. اسی واقعی کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدیق اکبر کی شان عظمت نشان یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیت نین ہجرت پہ لاکھ سلام. اللہ عز و جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے، اور اس طرح کہ جو ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرا لگا دیا گیا. غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 132 پر ہے. یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا. ان 2 کبوتروں کو رب عز و جل نے ایسی بہترین جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد میں ہیں. جیسے انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی رب عز و جل نے حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی. کفار کی آہٹ پا کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. میں نے جب پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. بڑا سا غار ہوتا تو نہ نظر آتا، لیکن واقعی یہ تو اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ اگر کوئی اندر بیٹھا ہے اور اس کے کنارے پر آ کر کوئی اپنے پیر دیکھے تو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ کنز ایمان، غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مکہ مدینہ کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزہ عالی شان اور خواری دشمنان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا
نظر آئے کیوں عدو کے دیوار پھرتے ہیں کیوں عدو کے دیوار پھرتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ تسلی دے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا. وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے. اور چوتھے دن یکم ربیع النور بروز دوشنبہ یعنی پیر شریف میرے آقا علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. یعنی 4 دن نبی پاک نے اس غار میں قیام کیا. آئے در روح کی ہر تہ میں سمور تجھ کو، آئے در روح کی ہر تہ میں سمور تجھ کو، اے غار تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا مگر ان پتھروں نے، ان دیواروں نے ہمارے آقا کا دیدار کیا. چوما ہوگا میرے آقا کے قدموں کو. اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب اور بامراد اور تلاش کرنے والے کفار بدتوار ناکام و نامراد ہوئے. مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر کے غار کا دہانہ یعنی منہ ایسا بنا دیا کہ وہاں تک جاسوسوں کی سوچ بھی نہ پہنچ سکی اور مایوس ہو کر واپس پلٹے اور مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی. مکاشفۃ القلوب میں سیدنا ابن نقیب علیہ رحمۃ اللہ الحسیب نے کچھ یوں بیان کیا: ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا یعنی بے مثال ہے، مگر وہ مکڑی ان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غار کے منہ پر جالا بنا تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن کے دیکھ لینے کا خدشہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ادھر کی نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور غار کے دروازے پر ایک کشتی بھی بندھی ہوئی تھی. اب یہ بھی میرے آقا کا کیسا معجزہ ہے. یہاں تو سمندر نہیں، پہاڑی پہاڑ ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندر نظر آیا اور ایک کشتی بھی بندھی نظر آئی. اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں: تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں دور. آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے، آکاس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس. آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس. ایک تمہاری ہے آس. ایک تمہاری ہے آس. بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود. بس ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کس ادا کو بیان کیا جائے، کیسے سچے عاشق تھے. حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے آقا علیہ السلام کے آگے چلتے کبھی پیچھے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے. ہم تو صرف شعر سنتے نا. صدیق اکبر نے یہ ثابت کیا
کروں تیرے نام پہ جا فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، دو جان سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان میرات المناجی جلد 8 صفحہ 359 پر فرماتے ہیں، بعض صالحین کو فرماتے سنا گیا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے شیخ صدیقی، یعنی وہ بھی صحابی تھے، حضرت محمد بن ابو بکر کی اولاد سے ہیں، انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں، اگر کاٹے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ لگایا تھا، اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاہ تل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہوں تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں تل ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یہ کمالات ہیں۔ بس یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غار میں اس مبارک فضاؤں کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنا سب کچھ اپنے آپ آقا پر قربان کرنے کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں سچی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ پیارے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی تو ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا خود فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی اپنی ذات، اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نعرہ تو ہم بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ مگر ذرا رکیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والا ذرا اپنے آپ سے پوچھے کہ بات تو بڑی کر رہا ہوں، کیا کچھ قربان بھی کیا میں نے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا، اپنی آرزوؤں کو قربان کیا؟ موت تو زندگی دینا تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام نے زندگیاں دی ہیں، صدیق اکبر نے تو جان دے ہی دی نا اس غار میں، سانپ نے کاٹ ہی تو لیا تھا، میرے آقا نے واپس لوٹا دیا نا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، وہ اس غار میں میرے آقا پر جان دے چکے تھے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ارے جان بچانا ضروری تھا، مگر میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان اور مولا علی کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے، وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے دے دی جان۔ میں نے کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ اب آقا کے غلام کہلانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ واقعی سچا پیار ہے مجھے اور آپ کو؟ چند آنسو بہا لینا ہی پیار کی نشانی نہیں۔ ارے پریکٹیکل لائف میں ہمیں کب خیال آتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں میرے آقا کو ناراض نہ کر دے، یہ میرا کمانا، یہ میرا روزمرہ کے معمولات۔ ارے آقا کا غلام بھی کیا حرام روزی کماتا ہے؟ کیا نبی کا غلام جھوٹ بولے گا؟ کیا آقا کا غلام فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھے گا اور سنے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا، بدکاری کے اڈوں پر جائے گا؟ کیا میرے آقا کا غلام کہلانے والا، عاشق رسول کہلانے والا، کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جائے گا؟ کیا نبی پاک کا غلام کہلانے والی، میرے آقا کی کنیز کہلانے والی، پیارے آقا سے محبت کرنے والی ایک اسلامی بہن کیا بے پردہ گھومے گی؟ خدا را دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ عشق رسول نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ ہمیں تو اپنے آقا کے ساتھ جنت میں بھی تو جانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر قیامت کے دن ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو پیارے آقا کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے
کہ کیا دنیا میں اس وقت آپ جہاں کہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ سے دین متین کی کیا خدمت ہو رہی ہے، کوئی نام بلند ہو رہا ہے یا معاذ اللہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے؟ ایسا نہ کرو، یہ زندگی اچھی نہیں۔ ارے بیکار ہے وہ دل جو یاد رسول میں نہیں تڑپتا، بیکار ہے وہ آنکھ جو نبی کی یاد میں نہیں بہتی۔ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، میں آپ کو غار ثور سے دعوت دے رہا ہوں، اس مبارک مقام سے دعوت دے رہا ہوں۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ عشق رسول واقعی چاہتے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچ رہے ہو یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں، اتنے ان کے جذبات کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے آؤ تو صحیح دعوت اسلامی کے ماحول میں، آقا کی یاد میں آنسو بہا کر تو دیکھو۔ نبی کے عشق میں دل تڑپتا ہے تو اس کی لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پریکٹیکلی طور پہ اگر واقعی عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے۔ نیت کیجئے آج کہ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کردار، میرا کھانا کمانا، یہ سب انشاءاللہ آقا کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ دعا ہے رب کریم سے ہم گناہ گاروں کی یا حاضری قبول فرمائے۔ آئیے ہم مل کر اپنے ایمان کا اس غار کو گواہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مبارک غار، اے مبارک غار، تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں رضوی ہوں، میں عطاری ہوں، میں عطاری ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
خطا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے ایسے اسباب پاؤں میں یہاں پہ ہر سال آؤں کاش اسباب ایسے میں پاؤں کہ یہاں پر میں ہر سال آؤں کہ یہاں پر میں ہر سال آؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے اللہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے یقیناً وہ مقام ہے جہاں ہمارے آقا نے تجھ سے دعائیں کی ہوگی اے اللہ ہم گناہگار بڑی امید لے کر یہاں آئے اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے اے مجرموں کو معاف کرنے والے یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں تجھے اس مبارک فضا کا واسطہ اس مبارک غار کا واسطہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہم بہت برے ہیں ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ ریاکاروں کو معاف کر دے ہم کھوٹوں کو معاف کر دے ہم گندے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہے مولا ہم دکھلاوے کے مریض ہیں میرے مولا اخلاص دور دور تک نہیں اس غار میں آنے میں بھی اخلاص نہیں نظر آ رہا میرے مالک ہم جیسے بھی ہیں بندے تیرے شہر میں آئے ہیں تو نے مہمان بنایا ہمیں مخلص بھی تو ہی بنا سکتا ہے مولا ہمیں اخلاص دے دے ریاکاری سے بچا لے ہمیں اچھا کر دے سچا کر دے ستھرا کر دے اپنی پسند کا بندہ بنا لے اے اللہ آج ہمارے سارے گناہ معاف کر دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے اللہ اس مقام پر آ کر بھی نہیں بخشے جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے مولا اے اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ فرما ہماری حتمی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا انہوں نے ہمیں بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا
انہیں بھی بخش دے مولا، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، آقا کی ساری امت کی بخشش کر، اے رب کریم بہت بہت گناہگار ہیں، آئے ہیں اب یہاں سے لوٹے تو گناہگار نہ ہو مولا، نیک بنا دے، ہمیں سچا کر دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے امیر اہل سنت دیکھنا چاہتے ہیں، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، کفل مدینہ والا بنا دے، نیچی نگاہوں والا بنا دے، اچھا کر دے مولا، بری زندگی نہیں گزارنا چاہتے، گناہ کر کر کے تھک گئے مولا، اب اچھا کر دے، ہماری مدد فرما، شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ بڑی مرادیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں، دور دور سے آئے، کئی تو ایسے آئے ہیں مولا جو اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دی ہے، بس آ گئے ہیں غنی کے در پر کہ جھولیاں بھر کے جائیں گے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے، جو مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، بیمار جو خود بیمار آئے ہیں یا بیمار چھوڑ کر آئے ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے، جو بیٹے کے تمنائی ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح مغفرت کروانے والا بیٹا عطا فرما، اے رب کریم جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، جو بچے حافظ ہیں ان کو قرآن پاک یاد رکھنے اور مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تو نے یہاں بلایا، تیرا کرم، تیری قسم ہم قابل نہیں، تیرا کرم تو نے بلا لیا، اے اللہ یہ کرم جاری رکھنا میرے مولا، یہ جاری رکھنا میرے مولا، ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار سرکار کے قدموں کی حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، اے اللہ کرم کر، مبارک جگہ ہے، قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما، اے رب کریم مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، ان کی آل کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما، اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، اے رب کریم بالخصوص تجھ سے دعا ہے اس مبارک مقام پر ہمارے وطن عزیز پر نگاہ رحمت فرما، اے اللہ ہمیں پھر سے امن و امان والا پاکستان عطا کر دے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پورے سفر میں ادب نصیب فرما، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا ایمان لمحہ بھر بھی ہم سے جدا نہ ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے مدنی مذاکرے میں ہمارے سلسلے میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو ٹکٹیں دی، سفر کا خرچہ دیا، ان کی بھی خیر فرما، اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، دعا فرمائے ہمارے عرفان موسیٰ بھائی کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ہمارے اسد بھائی کے تایا کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور بھی ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں پہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا، نماز فجر ہم نے ادا کی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے۔ رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا، اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے۔ وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ایک اور زیارت لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم زیارتوں کو اس لیے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ، ہمارے بہت سارے ناظرین جو ان جگہوں پر نہیں آ پائے، تڑپ رہے ہیں، گھر بیٹھ کر وہ یہ مناظر دیکھیں۔ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے تمام زیارت لا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ،